बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक़ दो बड़े अहम फ़ैसले हो चुके हैं। एक फ़ैसला जो है वो TLP से मुतल्लिक़ है। वफाकी हुकूमत ने उसकी जो कल अदम हैसियत थी वो ख़त्म कर दी है, अभी थोड़ी देर पहले की ये वाली ख़बर है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ा मामलात हैं उनसे मुतल्लिक़ पाकिस्तान की पार्लिमान की या कह लें कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को जो 80 अरकान असम्बली, तमाम जो वज़राए आला हैं उन समेत और दीगर जो सैनेटर्स हैं उन पर मुश्तमिल 80 अफराद हैं, उनको पीर को ब्रीफ़ किया जाएगा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की तरफ से। अब ये किस इशू के ऊपर ब्रीफ़ किया जाना है, एक तो हो सकता है कि TLP से मुतल्लिक़ मामलात ज़ेर गौर आएँ और ये सवाल वहाँ पर उठाया जाए कि जी कि एक वक्त में मतलब अजीब किस्म की कन्फ्यूजन जो क्रिएट की गई थी या थी कि हुकूमत कुछ कह रही थी, हुकूमत के वज़रा कुछ कह रहे थे और उसके पैरेलल, उसके मतवाज़ी जो थे वो रियासत जो थी वो TLP वालों के साथ मुज़ाकरात भी कर रही थी और TLP की तमाम तकरीबन शराइत मानी जा चुकी हैं। आलमोस्ट उनकी कल अदम हैसियत भी ख़त्म कर दी गई, उनके जो गिरफ़्तार लोग हैं वो भी रहा हो रहे हैं। साद रिजवी साहब का मामला अटका हुआ है, वो भी पीर को मेरा ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है वहाँ से ये मसला भी हल होने की कभी उम्मीद है। और फिर ये कि इस तरह के भी इशारे हैं कि जी कि अब वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो ज़िम्मेदाराना रोल प्ले करेंगे। ये किसका इरादा था, किसकी प्लानिंग है, ये सारे सवाल हो सकता है वहाँ पर उठाए जाएँ। लेकिन वहाँ पर जो मेजर इशू डिस्कस होना है, जो लग रहा है वो आज रोज़नामा जंग ने उसको रिपोर्ट किया है कि जो TTP है, एक TLP है, ये TTs ही हैं हमारे आले दुआले TLP और TTP है तालिबान तहरीक पाकिस्तान। ये भी कल अदम एक तंजीम है और मतलब ये वो तंजीम है। TLP वाले जो हैं वो तो कह लें कि उनके ऊपर तो महज एक इल्ज़ाम ही था वफाकी हुकूमत की तरफ से, जब इनकी मोहब्बत नहीं जागी थी या कोई ऊपर से आर्डर नहीं आया था तो तब तक इमरान खान साहब भी कह रहे थे, रोज़ कोई ना कोई नई बात करते थे। और उनके जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात है उनको इंडियन जेट भी कह रहे थे, दहशतगर्द भी या शिद्दत पसंद भी या कह लें कि मिलिटेंट कह रहे हैं, अस्करियत पसंद वो कह रहे थे इनको। तो लेकिन ये जो TTP है इसके पाकिस्तान की रियासत के साथ बाकायदा ये नबर्द आजमा रही है। ये पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर हमलावर रही है, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के ऊपर हमलावर रही है। इसने बिला तखसीस पाकिस्तानियों को टारगेट किया है। इसने पाकिस्तान का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो TTP के अजाब से बचा हो, TTP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बचा हो। 70,000 बंदा कहना, मुँह से कहना, ये बड़ा मतलब आसान सी बात लगती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, और ये हम वो लोग हैं और आप भी वो लोग हैं जिन्होंने ये क़यामतें पाकिस्तान के ऊपर टूटती हुई देखी हैं। और यानी हमारा तो कोई दोष कसूर नहीं था ना जी, कि हमारे जो बच्चे थे, हमारे बहन भाई, हमारे कई सहाफ़ी दोस्त और पुलिस वाले, फ़ौजी और फ़ौजियों के बच्चे और AP जो था आर्मी पब्लिक स्कूल, मतलब वो जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम हुई है कि सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के ऊपर वो मतलब वो भुला रहे हैं या कह रहे हैं फरामोश कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को कि किस तरह 70,000 जनाजे उठना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अब उनके साथ ख़बरें ये हैं कि उनके साथ भी हमारे जो मामलात हैं, हम उनके साथ अपना माजी भुला के आगे चल रहे हैं। उनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो फरवरी में, यानी इसी साल, ये 2021 फरवरी में उनका आगाज़ हुआ था। बजौड़ में से शुरू हुए थे मुज़ाकरात। फ़कीर मोहम्मद साहब हैं गालिबन उनके साथ शुरू हुए थे और फिर ये मामला जो है काबुल से खोस्त में कई सेशन हुए इन मुज़ाकरात के। मुझे समझ नहीं आ रही, ये असल में ये चीज़ें बड़ी हिडन होती हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। हम तो सीधी सी झटकी सी बात करते हैं, जो मोटी सी के नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि इनके साथ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या थी हमें। मैं मतलब समझना चाह रहा हूँ बतौर एक सियासियात के तालिब इल्म के, पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के और एक पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसने मैंने बड़े जो हैं वो दिल खराश मनाजर देखे हैं अपनी जो रिपोर्टिंग की जो लाइफ थी मेरी या जो कैरियर था उसमें
میں وہ بیان نہیں کر سکتا. لاہور میں لاہور کی مون مارکیٹ ہو، لاہور 15 کا دھماکہ ہو، FIA کا دھماکہ ہو، یہ سارے دھماکے، مناوا کا جو دھماکے تھے، جو حملہ تھا اس کے اوپر، یہ سارے دھماکے جو ہیں، یہ ساری دہشت گردانہ کارروائیاں، اور مطلب میں نے یہ رپورٹ کی ہیں براہ راست. میں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مون مارکیٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، دہشت گردی کی نظر ہو گئے تھے. اور میں نے انسانوں کے لوتھڑے جو ہیں، لوتھڑے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ بجلی کی تاروں پر لٹکے ہوئے دیکھے ہیں، سڑک کے اوپر پھیلے بکھرے ہوئے دیکھے ہیں. اور یہ جو FIA کا دفتر ہے لاہور کا، یہ اس کے پرخچے اڑے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے. اور یہ جو 15 ہے، 15 والا دھماکہ، یہ 15 کا تو ہم نے نام دے دیا ہوا. یہ دھماکہ ISI کے دفتر جو لاہور میں ہے، جو ISI کا جو دفتر ہے، مرکزی دفتر ہے لاہور کا، یہ اس کے اوپر حملہ تھا. اور جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا، میں آپ کو صرف 2 باتیں بتاؤں گا. ایک تو آپ نے دیکھی ہوگی وہ والی بات، اور یعنی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گڑھا پڑ گیا تھا، پانی نکل آیا تھا زمین سے، جہاں پر وہ وین جو ٹویوٹا ہائیس تھی، جس میں 1000 کلو گرام سے زیادہ دھماکہ خیز مواد تھا. اور ہمارے بڑے قابل افسران جو اس وقت اینٹی ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم کا کام کر رہے تھے ISI کے، جو جن کے پاس ڈیٹا تھا اور جو دن رات لگے ہوئے تھے، یہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا بلاک ہوتا ہے، وہ جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے سڑک کے اوپر، وہ ڈیوائیڈر سڑک سے اڑ کے اس دھماکے کے نتیجے میں PSO کا پمپ ہے وہاں پر پڑا ہوا تھا. سڑک کراس کر کے ایک شو روم تھا گاڑیوں کا، اس کے اندر گیا. وہ عام آدمی اس کو ہلا نہیں سکتا، اس ڈیوائیڈر کو. وہ سیمنٹ کا ہوتا ہے، کنکریٹ کا. تو انسانوں کے ادھر کیا پرخچے اڑے ہوں گے. اور پھر میں نے وہاں پر جو عورتوں اور بچوں کو، اپنے پیاروں کو، کسی کا شوہر تھا، کسی کا باپ تھا، جس بے بسی کی حالت میں اس عمارت کی طرف ایک وہ امید کی اور خوف کی حالت میں نظریں گاڑے دیکھا ہے، وہ منظر نہیں بلائے جا سکتے. پتہ نہیں کن کو یہ منظر بھول گئے ہیں یار. کیا جواب دیں گے ہم؟ وہ جو شہید ہیں اوور سوات میں، ایک ہمارا کیپٹن تھا، اس کو یہ سننے میں بڑی مطلب آپ کو ہو سکتا ہے افسانوی سی بات لگے، لیکن وہ زندہ تھا، اس کی کھال اتاری گئی تھی. یہ کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، یہ بھگتنا بڑا مشکل ہے. اور ہمارے جوانوں کے سر کاٹ کے وہ فٹ بال کھیلا کرتے تھے، جن کے ساتھ یہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ریاست پوری کی پوری ایک پیج کے اوپر ہے، اس کے اوپر، یا صرف عمران خان صاحب جو ہیں، وہ جو جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھا کرتے تھے کہ جناب کے طالبان کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. جو شہداء، جو 70,000 شہداء کی GHQ میں یادگار ہے، اس یادگار کے اوپر پھول چڑھانے پہلی دفعہ جب گئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہم آئندہ کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی. اچھا، اس سے پہلے کس کی جنگ تھی؟ وہ جو جہاد لڑا تھا وہ کس کا تھا؟ کبھی اس کے اوپر بھی ارشاد فرمائے نا عمران خان صاحب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سنگدلی کے مظاہرے پاکستان کی کیا ریاست کر رہی ہے؟ یا صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی وہ کہی ہوئی بات، وہ صرف اس کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب میں بڑا چونکہ مدبر مفکر آدمی ہوں، اور وہ کہ جی طالبان کو کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو دفتر بنانے دیں. جب ہمارے بچے مر رہے تھے، جب وہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، ججز، صحافی، اداکار، مطلب سائنسدان، کون ہے جو ان کے شر سے بچ سکا، ان کے عذاب سے بچ سکا؟ کوئی نہیں بچ سکا. تب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو صرف اس لیے کہ وہ ڈرون کا حملہ ہوتا تو وہ انتقاماً جناب یہ والے کام کر دیتے ہیں شروع. حکیم اللہ مسعود صاحب کے اوپر کون سا ڈرون کا حملہ ہوا تھا، یا ان کے کسی رشتہ دار کے اوپر ہوا تھا؟ یہ بیت اللہ مسعود صاحب جو ہیں وہ اچانک سے کہاں سے وارد ہو گئے تھے، اور پھر ان کے پاس یہ جو ڈالروں کے ٹرنک پڑے ہوتے تھے، کون ان کو دیتا تھا؟ آج پاکستان کی ریاست ہمیں کل تک یہ بتاتی تھی کہ جناب کہ وہاں پر بیٹھ کے افغانستان میں انڈیا آپریٹ کر رہا ہے، اور جو طالبان ہیں یعنی TTP والے بھی ہوں یا دوسرے ہوں، اور جو بلوچ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انڈیا آپریٹ کر رہا ہے ان کو. یعنی تو اب ایک دم سے خبر آئی ہے کہ جناب کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات ہیں، جفیاں پپیاں.
اب خبر ہے کہ جی 102 جو ہیں قیدی وہ چھوڑنے کی تیاری ہے. پہلے یہ 1 نومبر کو چھوڑنے تھے, پھر جناب تکنیکی وجہ آ گئی, پھر 4 نومبر ڈیٹ ہو گئی, پھر وہ بھی تکنیکی وجہ آ گئی, تو آگے بڑھ گئے ہیں معاملات. تو بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. جب ہم ان کے قیدی چھوڑیں گے تو پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے سیز فائر کیا جائے گا, سیز فائر کا اعلان کیا جائے گا. ہم نے تو کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں کی کمر توڑ چکے ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی ہم نے جڑ سے ختم کر دیا پاکستان میں. 70,000 لوگوں کی قربانی, پھر اس کا مطلب ہے رائے گاں چلے گی اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے یہ بیٹھ رہے ہیں. مطلب ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ اس کے اوپر آ جائیں گے, تائب ہو جائیں گے کہ جتنی ہم نے غلطیاں تھیں معافی مانگ رہے ہیں؟ اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں ہمارے متعلق. جب پہلے صدر صاحب نے یہ والا شوشہ چھوڑا معافی والا, اور پھر اس کے بعد جو ہے, اور یہ یاد رکھیے فروری میں مذاکرات شروع کیے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے. تب تک طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر قابض نہیں ہوئے تھے, امریکہ کی فوجیں وہاں سے نکلی نہیں تھیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیم کچھ اور طرح کی ہے, کوئی اور ہے گیم. اور یہ کہ جی کہ جو کہہ لیں کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, تو جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا کھڑے ہیں, جن کے اوپر 70,000 لوگوں کا خون ہے, ان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات اور ان کے بندے چھوڑ رہے ہیں. یہ سائنس مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں, وہ ذرا سمجھائیں قوم کو, یا ہمیں سمجھائیں ہم جاہلوں کو, کہ یار کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اس لیے کرنا بڑی ضروری ہو گئے تھے کہ جی وہ اچھا آپ مذاکرات کیوں کرتے ہیں. ایک یہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات آپ نے کی, سمجھ آ رہی تھی. ایک وقت تھا آپ نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ مذاکرات. سمجھ اس لیے آ رہی ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ٹی ایل پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر دوسرے گھر سے بندہ پنجاب کے وہ اٹھ کے شامل ہوا ہے. ہر دوسرے تیسرے گلی کا تیسرا گھر وہ ٹی ایل پی کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں سے گیا ہوا ہے. وہ سماج کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ کیا اتنی شد و مد ہے, اتنی اکثریت ہے کہ جناب وہ سماج کے اندر جڑے ہوئے ہیں بالکل. وہ جناب وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے, ناخنوں سے ماس علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کیا اس طرح کی صورت حال بتا دیں. ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ماڑے دا کی زور محمد, نس جانا یا رو پینا. تو ہم نے تو یاد دوڑ کے ہم نے کہاں پہ جانا ہے, یہیں پہ مرکھا پہ جانا ہے. بتا تو دیا کریں یار کہ مطلب کیا اتنی بھی کڑی راکٹ سائنس ہے, کڑا ایٹمی فارمولہ ہے کہ جناب کہ وہ انڈیا چوری کر کے لے جائے گا. بتا دیں کہ یار بہت مجبوری ہے, یہ جناب یہ کام خراب ہو جائے گا. ہم نے تو مذاکرات الحمدللہ سیاسی لوگوں سے نہیں, کبھی یہ ملک ادا کر لیا ہم نے. یہ ملک آپ نے وہ سیاسی ایک مطالبہ تھا نا بنگالیوں کا, نہیں مانا, ملک ادا کر لیا. علی وزیر کو ہم نہیں چھوڑ رہے. علی وزیر جو جانتے ہیں نا پی ٹی ایم کا, اس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پائن ٹی ٹی پی سے کیا نکالنا ہے ہم نے. خان صاحب یہ آپ اکیلے کی کارروائی ہے یا پھر میرا مطلب ہے کہ یہ پوری کی پوری پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے؟ یہ چیزیں بڑی کنفیوزڈ ہیں, بڑی خوفزدہ کر دینے والی ہیں. مجھے تو نہ وہ لاشیں بھولی ہیں, نہ وہ دھماکوں کی گونج بھولی ہے, نہ وہ بارود کی بو کبھی میرے نتھنوں سے نہ گئی ہے, میری یادوں کے نتھنوں میں بسی ہوئی ہے. یار وہ کیا خوفناک دن تھے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور مطلب ہم ان کے ساتھ کیا مطلب وہ ان کی کوئی آپ نے کوئی میرا چپ چینج کر دی ہے کہ وہ جناب ان کی جو شدت پسندی, انتہا پسندی, وہ خیالات نظریات بدل گئے. وہ تو جو ان کی مرضی کا اسلام ہے وہ تو پورے کے پورے پاکستان کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں. یا پتہ نہیں, اب ہم بھی مسلمان ہیں یار. ہم نے نہ اللہ مطلب ہم کہاں پہ لے جائیں غامدی صاحب کو, کہاں پہ لے جائیں مولانا طارق جمیل صاحب کو. یہی لوگ ہیں نا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں اسلام یہ ہے. کتنے لے جائیے دسو. تو مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے تھوڑا بہت. ان کو وہ کرنا چاہیے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ واقعی اس ملک کے کچھ نہ کچھ تو لگتے ہیں نا یار. کوئی تو حیثیت دے دیں ان کو. آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جناب کشمیر میں کشمیر کہہ رہا ہوں, یہ افغانستان میں جہاد کرنا ہے, آپ کر لیتے ہیں, قوم کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کہتے ہیں نا ون فائن مارننگ کہ جناب آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہماری غلطی تھی, اب ہم نے اس جہاد میں جو مجاہد تھے اب ہم نے ان کو مارنا ہے, ان کو نشانہ بنانا ہے. آپ پہلے غلط تھے یا پھر بعد میں غلط ہیں, یا پھر یہ اب تیسرا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس میں غلط ہے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان، جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جن کے باپ دادا اسی مٹی میں دفن ہیں، آباء و اجداد دفن ہیں، جو نسلوں سے پاکستانی ہیں، جو نسلوں سے اسی خطے کے باسی ہیں، ان کا اس زمین کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ حق ہے، اتنا ہی حق ہے جتنا عمران خان صاحب کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ ان کو بتا دیں کہ آپ کی چھوٹی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، لیکن یہ 2-4 باتیں سن لیں، یہ ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، بتانے میں کیا حرج ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ اسی مرض کے لیے ہے نا، اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں آ کے بتا دیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے ہر اس طرح کا جو قومی سلامتی کا ایشو ہے اس میں سے ہمارے لیے کبھی خیر برآمد نہیں ہوئی۔ جہاد ہم نے کیا، کلاشنکوف سے لے کے تو پتہ نہیں کیڑا کلچر پاکستان کے اوپر نافذ کر دیا گیا، اور ضیاء الحق صاحب کے گھر کے اندر اسلام داخل نہیں ہو سکا۔ وہ جو ہماری زندگیوں میں اسلام داخل کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ کیا تھا چکر کہ صرف جہاد، افغانستان جہاد کیوں کہ ڈالر، روپیے، دولتاں وہ آنے تھے، تو وہ جرنیل صاحب کی آل اولاد آج تک سخی ہے، کھائی جا رہی ہے، مکدے ہی نہیں۔ ہارون اختر، ہمایوں اختر، پیپسی، شوگر ملنا، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ بچے مر گئے آپ کے، ہمارے غریبوں کے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جناب کے ایک روبوٹک لوگ پیدا ہو گئے پاکستان میں، انتہا پسندی پھیل گئی۔ پھر آیا کہ نہیں جی ماڈریشن آئے گی۔ اب مجھے آج تک یاد ہے کہ جس کو نکر پہنی ہوئی، یعنی جو ہوتا ہے نا وہ سوئمنگ کاسٹیوم، بکنی، وہ والی لڑکی اسکرین کی ٹی وی اسکرین پر پسند نہیں تو وہ ٹی وی بند کر دے۔ یہ پرویز مشرف صاحب تھے۔ اس قوم کو خود سے سوچ لینے دیں، اس قوم کو خود سے کوئی فیصلہ کر لینے دیں۔ یہ قوم کی تقدیر کے فیصلے، مستقبل کے فیصلے ہیں، اور آفرین ہے اس قوم کے اوپر بھی ماشاءاللہ وہی 43 توپوں دی سلامی کہ جو کچھ مرضی اس کے اوپر تھوپ دیں، السلام علیکم، نو مسئلہ، اس کے علاوہ بھی کوئی تھوپ رہا تھوپ دیں۔ تو اب یہ پھر وہ پہلے جہاد یعنی کہ محبت، پھر انہی سے نفرت، شر برآمد ہوا دونوں سے، اب پھر جناب ایک محبت پروان چڑھ رہی ہے جن کے خلاف ہم لڑے ہیں، پتہ نہیں اس سے کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہونی۔ فی الوقت اتنا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔